सानिहा करबला का हकीकी पस मंज़र। नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम अली मुकाम हुसैन इब्न अली की शहादत। हिस्सा सोएम पार्ट 3। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ नबील शाह और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल नबील शाह ऑफिशियल। दोस्तों, इमाम अली मुकाम की सीरत तैयबा, बचपन से लड़कपन और लड़कपन से जवानी और जवानी से आपकी लाजवाल कुर्बानी और सिर्फ 58 साल की उम्र मुबारक में यजीदी फ़ौज के हाथों अलबनाक शहादत को आपकी शहादत के दिन की निस्बत से टोटल 10 हिस्सों पर मुश्तमिल अपने यूट्यूब चैनल नबील शाह ऑफिशियल पर एक मुकम्मल सीरीज रिकॉर्ड करवाई है। आज के इस वीलॉग में नवासे रसूल जिगर गोश बतूल इमाम अली मुकाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम की सीरत तैयबा और सानिहा करबला का हकीकी पस मंज़र बयान करूँगा। जो मैं हक़ाइक़ बयान करने जा रहा हूँ, ये शिया सुन्नी अहले हदीस मुक़ल्लिद गैर मुक़ल्लिद सब के नज़दीक मुस्नद अहादीस मुबारका से ये तमाम हवाला जात लिए हैं और इंशाअल्लाह मैं अपनी हर वाक़या के साथ उस किताब का हवाला दूंगा जहाँ से ये मैंने वाक़यात लिए हैं, जो मैं आपको कोट कर रहा हूँ उसका हवाला दूंगा। अगर आप चाहें तो वो गूगल पर सर्च करके वहाँ से आप इसकी तस्दीक भी कर सकते हैं। कोई बात मैं अपने से नहीं कहूँगा, ना मैं शियों की बात करूँगा ना मैं सुन्नियों की बात करूँगा। सानिहा करबला हक सच पर मबनी वही बयान करूँगा। सानिहा करबला का हकीकी पस मंज़र ही बयान करूँगा। इस सिलसिलावार सीरीज़ के हिस्सा अव्वल और दोयम में मैंने इमाम अली मुकाम की शान बयान की थी। सानिहा करबला तो असल में पार्ट 3 से स्टार्ट होगा आज जो मैं आपके सामने बयान करने जा रहा हूँ। आज के व्लॉग में आपको बताया जाएगा कि अमीर शाम के बाद यजीद को क्यों वली अहद नामजद किया गया, यजीद की बैत लेने के लिए मरवान बिन हकम ने कैसे सहाबा इकराम पर दबाव डाला और उन्हें शहीद किया, इमाम अली मुकाम से जबरदस्ती यजीद जैसे मलून की बैत लेने का क्या मकसद था, कैसे गवर्नर मदीना की इमाम अली मुकाम को मदीना से हिजरत पर मजबूर किया गया, इमाम अली मुकाम का सफर हज और यजीद की फौज का तहक्कुम, इमाम अली मुकाम को मदीनतुल मुनव्वरा से बमा अहलो अय्याल क्यों नकल मुकानी करने पर मजबूर होना पड़ा, सानिहा करबला का असल और हकीकी पस मंजर क्या था। मगर व्लॉग का बाकायदा आगाज करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर माय चैनल नबील शाह ऑफिशियल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन बटन टू गेट माय न्यू व्लॉग्स नोटिफिकेशन। सानिहा करबला का हकीकी पस मंजर। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, सानिहा करबला 10 मुहर्रमुल हराम सन 61 हिजरी ब मुताबिक 9 या 10 अक्टूबर सन 680 ईस्वी को मौजूदा इराक में करबला के मुकाम पर पेश आया, जहाँ उमवी खलीफा यजीद बिन माविया की भेजी गई फौज ने रसूल अकरम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम अली मुकाम हजरत इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम और उनके अहले खाना को शहीद किया। इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम के साथ 72 साथी, कुछ गुलाम, 22 अहले बैतुल अतहार के जवानान और खानदाने नबवी के खवातीन और बच्चे शामिल थे। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, जंग करबला इंसानी तारीख का एक बहुत अहम वाक़या है। ये ना सिर्फ एक जंग है बल्कि जिंदगी के तमाम पहलुओं के लिए रहनुमाई भी है। इस जंग की बुनियाद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद उस वक्त रखी गई जब तीसरे खलीफा हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के बाद अंसार और मुहाजिरीन ने मुश्तरका तौर पर मौला अली अलैहिस्सलाम को अब खलीफातुल मुस्लिमीन चुन लिया। ये बात कुछ गुमराह लोगों को पसंद न आई। इतनी लड़ाइयाँ हुई कि बिलाखिर हजरत मौला अली अलैहिस्सलाम शहीद हो गए। फिर इमाम हसन बिन अली अलैहिस्सलाम 6 माह खलीफा रहे और हजरत माविया से अमन माहिदा करने के बाद वो भी खिलाफत दस्तबरदार हो गए। इसलिए इमाम हसन अलैहिस्सलाम को मुतफ़िका तौर पर मुसलमानों का 5वां खलीफा कहा जाता है, क्योंकि चाहे एक दिन या 6 माह खिलाफत के हों, अगर उन्होंने खिलाफत 6 माह भी की थी तो वो मुसलमानों के खलीफा हुए। ये 5वें खलीफा कहलाए जाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मेरे बाद 30 साल खिलाफत के होंगे, उसके बाद मलूकियत मुसल्लत कर दी जाएगी। और 30 साल अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात से लेकर इमाम हसन अलैहिस्सलाम के दस्तबरदारी तक उनके 6 माह अगर शामिल किए जाएं तो ये 30 साल का अरसा बनता है। फिर हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम 6 माह की खिलाफत के बाद हजरत अमीर माविया से अमन माहिदा करने के बाद वो भी शहीद कर दिए गए। कुफा के लोगों के इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खुतूत लेटर्स फ्रॉम द पीपल्स ऑफ
کوفہ ٹو امام حسین علیہ السلام۔ معزز دوستو، یزید بن معاویہ ملعون اس وقت کا حکمران تھا۔ یہ شخص انتہا درجے کا بد کردار اور ظالم حکمران سمجھا جاتا تھا، اور اس نے اپنی حکمرانی میں بہت سے غیر اسلامی کام کیے۔ عراق اور کوفہ کی عوام نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو کئی خطوط لکھے اور انہیں کوفہ آ کر یزید کے خلاف قیادت سنبھالنے کی درخواست کی تاکہ وہ ان کے ہاتھ پر بیعت کر سکیں، انہیں اپنا خلیفہ بنا سکیں۔ یزید کا امام علی مقام کو خفیہ طور پر قتل کرنے کا منصوبہ۔ معزز دوستو، یزید چاہتا تھا کہ امام حسین علیہ السلام اس کے ساتھ ہوں اور اس کی بیعت کریں۔ وہ جانتا تھا کہ اگر حسین علیہ السلام اس کے ساتھ آ جائیں تو سارا اسلام اس کی گرفت میں آ جائے گا۔ بہت زیادہ دباؤ اور لالچ کے بعد بھی جب امام حسین علیہ السلام نے اس کی کسی بھی بات کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تو یزید نے امام حسین علیہ السلام کو روکنے کا، گرفتار کرنے یا نعوذ باللہ شہید کرنے کا ایک خفیہ منصوبہ بنایا۔ آپ کو یزیدی فوج میں موجود ہمدردوں کی طرف سے جب صحیح صورتحال کا علم ہوا تو 4 مئی 680 عیسوی کو امام حسین علیہ السلام مدینہ میں اپنے گھر بار کو چھوڑ کر مکہ پہنچ گئے، جہاں انہوں نے حج کرنے کا ارادہ کیا، لیکن معلوم ہوا کہ آپ کے دشمن حاجیوں کے بیس میں پہلے ہی مکہ میں موجود ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کعبہ جیسے مقدس مقام پر خون بہانا نہیں چاہتے تھے۔ تب امام حسین علیہ السلام نے اپنے حج کو عمرے میں بدلا اور احرام کھول کر کوفہ شہر کی طرف بڑھے۔ کوفہ سفر کے اسباب اور مقام کربلا میں یزیدی فوج کا آپ کو روکنا۔ دوستو، جنگ کربلا 10 اکتوبر 680 عیسوی اور اسلامی کیلنڈر کے مطابق 10 محرم الحرام سن 61 ہجری کو دوسرے اموی خلیفہ یزید بن معاویہ کی فوج اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حسین ابن علی علیہ السلام کی سربراہی میں ایک چھوٹی سی فوج کے مابین میدان کربلا عراق میں لڑی گئی۔ معزز دوستو، پہلے اموی خلیفہ حضرت معاویہ بن سفیان نے اپنی وفات سے قبل اپنے بیٹے یزید کو اپنا جانشین نامزد کیا تھا۔ یزید کی نامزدگی حسین علیہ السلام، چوتھے خلیفہ علی شیر خدا کے بیٹے اور زبیر بن عوام کے بیٹے عبداللہ ابن زبیر سمیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ممتاز صحابہ کرام کے بیٹوں کی طرف مقابلہ کیا گیا۔ 680 عیسوی میں حضرت معاویہ کی وفات کے بعد یزید نے حسین علیہ السلام اور دیگر مخالفین سے بیعت کا مطالبہ کیا۔ حسین علیہ السلام نے بیعت نہیں کی اور مکہ کا سفر کیا۔ دوستو، کوفہ جو ایک عراقی فوجی گیریزن تھا یا فوجی چھاونی تھی، خلافت علی علیہ السلام کا مرکز بھی تھا۔ وہاں شام کی اموی خلیفہ یزید بن معاویہ کے مخالف تھے اور علی علیہ السلام کے گھر سے درینہ تعلق رکھتے تھے۔ انہوں نے حسین علیہ السلام کو اپنے پاس بلا کر ان کی ہر صورت مدد و معاونت کی پیشکش کی، جو امام علی مقام نے قبول کر لی اور مکہ سے کوفہ کی طرف بما اہل و عیال جانے کا ارادہ کیا۔ کربلا کا سیاسی پس منظر۔ دوستو، 656 میں باغیوں کے ذریعے تیسرے خلیفہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے بعد باغیوں اور مدینہ کے قصبے کے شہریوں نے مولا علی علیہ السلام کے خلیفہ ہونے کا اعلان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ، جن میں طلحہ بن عبید اللہ، زبیر بن العوام اور معاویہ بن ابی سفیان جو اس وقت شام کے گورنر تھے، اور ام المومنین سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا نے حضرت عثمان غنی کے قاتلوں سے بدلہ لینے اور مشاورت کے ذریعے ایک نئے خلیفہ کے انتخاب کا مطالبہ کیا۔ اس واقعہ نے پہلا فتنہ، پہلی مسلمان خانہ جنگی کو جنم دیا۔ دوستو، جب سن 661 عیسوی میں امیر المومنین امام علی علیہ السلام کو عبد الرحمن ابن ملجم نامی ایک خارجی نے شہید کیا تو امام حسن علیہ السلام نے اس کی جان لے لی، لیکن جلد ہی حضرت معاویہ کے ساتھ صلح نامے پر دستخط کر دیے تاکہ مزید مسلمانوں کی خون ریزی سے بچا جا سکے۔ مائدے میں حسن علیہ السلام نے حضرت معاویہ کو اس شرط پر اقتدار سونپا تھا کہ معاویہ ایک منصف حاکم ہے اور وہ کوئی مورثی سلطنت قائم نہیں کرے گا۔ دوستو، حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام حسین علیہ السلام بنو ہاشم قبیلے کے سربراہ بن گئے۔ اگرچہ کوفہ میں ان کے والد کی حامیوں نے ان سے بیعت لی، لیکن جب تک امیر معاویہ زندہ تھے، مولا حسین علیہ السلام اور حسن علیہ السلام اور معاویہ کے مابین امن معاہدہ کے پابند رہے۔ یزیدی فتنے کی ابتدا کیسے ہوئی؟ معزز دوستو، یزید بن معاویہ کی جانشینی کے نتیجے میں سانحہ کربلا اسی بحران کی وجہ سے ہی واقع ہوئی تھی۔ سن 667 میں حضرت معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو جانشین نامزد کیا۔ مورخ
وولفرڈ ماڈلنگ نے اس اقدام کو حسن علیہ السلام معاویہ معاہدے کی سراسر خلاف ورزی قرار دیا کہ اسلامی تاریخ میں کوئی مثال نہ ملنے کی وجہ سے مورسی جانشینی نے کئی حلقوں میں مخالفت پیدا کر دی۔ چنانچہ حضرت معاویہ نے دمشق میں ایک شورا کا اجلاس طلب کیا اور متعدد صوبوں کے نمائندوں کو ڈپلومیسی اور رشوت کے ذریعے اس کے منصوبے پر عمل درآمد ہونے پر راضی کیا۔ پھر اس نے مدینہ کے اس وقت کے خبیث ترین گورنر مروان بن حکم کو حکم دیا کہ جہاں حسین علیہ السلام اور متعدد دیگر بااثر مسلمان مقیم تھے اس فیصلے کا اعلان کرے۔ مروان کو اس اعلان کے خلاف مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، خاص طور پر حسین علیہ السلام، عبداللہ بن زبیر اور عبداللہ بن عمر اور عبد الرحمن بن ابی بکر سے۔ معزز دوستو، حضرت معاویہ مدینہ چلے گئے اور ان اختلاف رائے رکھنے والوں پر دباؤ ڈالا، ان سے یزید کی پیروی کرنے کا کہا اور ان میں سے کچھ کو جان سے مارنے کی دھمکی بھی دی، لیکن پھر بھی انہوں نے اس کی حمایت کرنے سے انکار کر دیا۔ بہرحال حضرت معاویہ نے اہل مدینہ کو یہ باور کروایا انہوں نے اپنی بیعت لے لی ہے اور یزید کی طرف سے اس سے بیعت لی ہے۔ دمشق واپسی پر اس نے مدینہ کے لوگوں سے بھی بیعت حاصل کی۔ یزید کی جانشینی کے منصوبے کے خلاف مزید کوئی احتجاج نہ ہوا۔ دوستو، مورخین فرٹز پیٹزر اور واکر کے مطابق یزید کی جانشینی، جسے اسلامی تاریخ کا سقم یا عیب سمجھا جاتا ہے، حکومت کو مشاورتی شکل سے بادشاہت میں تبدیل کر دیا۔ دوستو، اپریل 680 میں اپنی موت سے قبل معاویہ بن سفیان نے یزید کو متنبہ کیا کہ حسین علیہ السلام اور ابن زبیر اس کی حکمرانی کو چیلنج کر سکتے ہیں اور اگر ایسا کرتے ہیں تو انہیں شکست دینے کی ہدایت کی۔ یزید کو مزید صلاح دی گئی کہ وہ حسین علیہ السلام کے ساتھ اچھا سلوک کرے کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نوازے ہیں۔ حضرت معاویہ بن سفیان کا زمانہ، دی ایرا آف حضرت معاویہ بن ابو سفیان۔ معزز دوستو، صلح حسن غیر مشروط نہ تھی۔ امام حسن نے جنگ بندی کے معاہدے میں منوایا تھا کہ کتاب و سنت اور خلفائے راشدین کے طریقے پر حکومت کرنا، تیرے بعد میں خلیفہ ہوں گا اور پچھلی رنجشوں کی وجہ سے کسی کو کوئی دکھ نہیں دیا جائے گا۔ ابن اسیر لکھتے ہیں کہ کسی ایک شرط کو بھی امیر معاویہ نے پورا نہیں کیا، نہ قاتل عثمان کا کسی سے قصاص لیا جسے وجہ بنا کر انہوں نے مولا علی علیہ السلام کے خلاف جنگیں کی۔ حتیٰ کہ امیر معاویہ جب مدینہ آئے تو حضرت عثمان کی بیٹی عائشہ بنت عثمان نے سوال کیا کہ چچا، جس نعرہ قصاص عثمان پر آپ نے یہ حکومت حاصل کی ہے، آپ نے اس کا کچھ نہیں کیا۔ اس پر امیر معاویہ نے کہا، آرام سے بیٹھ جا، اور لڑکی تمہاری یہ سوال پوچھنے کی جرت کیسے ہوئی؟ اور اس کو کوئی جواب نہیں دیا۔ تقریباً تمام مورخین اس چیز پر متفق ہیں کہ حضرت امیر معاویہ نے ساری زندگی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی قصاص نہیں لیا، صرف ان لوگوں کو قصاص عثمان کے نام پر چن چن کر قتل کیا گیا جو ان کے اقتدار میں رکاوٹ بن سکتے تھے، اور جو فوری طور پر امیر معاویہ کے ساتھ اور ان کی فوج کے ساتھ شامل ہو گئے، ان کی بیعت کر لی اور ان کو اپنی اطاعت کی یقین دہانی کرائی، انہیں درگزر کر دیا گیا، انہیں ان سے کوئی قصاص نہیں لیا گیا، اور اپنے مخالفین کو چن چن کر قصاص کے نام پر مارا، اور اصل قاتل زندہ رہے، اصل قاتلوں تک کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ امام حسن صلح نہ کرتے تو امیر معاویہ کے چہرے سے یہ پردہ کبھی نہ اٹھتا۔ معزز دوستو، بنو امیہ کے حکمرانوں کی دوسرے سب سے سنگین جرم یہ تھا کہ وہ امیر المومنین مولا علی علیہ السلام پر تمام مساجد کے ممبروں سے ساری زندگی لعنت کرواتے رہے، دوسرے لفظ میں تبرہ کرواتے رہے۔ ہر جمعے کے خطبے کے دوسرے حصے میں یہ فرض کر دیا گیا تھا کہ جہاں خطیب اور باتیں کرے وہاں یہ بھی کہے کہ علی اور اس سے محبت رکھنے والوں پر خدا کی لعنت ہو۔ کتاب احمد بن حنبل جلد 18 صفحہ 314 میں اور حدیث 26627 میں ہے کہ ام المومنین حضرت ام سلمہ کے پاس ایک آدمی گیا تو انہوں نے کہا کہ آپ کے سامنے ممبر رسول پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ گالیاں دی جاتی ہیں، جس پر ام سلمہ سلام اللہ علیہا نے پوچھا کون گالیاں دیتا ہے، جس پر صحابی رسول نے کہا کہتے نہیں کہ علی اور اس سے محبت رکھنے والوں پر لعنت ہو، میں حضور کے گھر میں رہا ہوں، سب سے بڑھ کر علی سے محبت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود رکھتے تھے، میں نے خود سنا ہے کہ حضور نے
نے فرمایا جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھ کو گالی دی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے جو میری سنت کو بدلے گا وہ بنی امیہ کا ایک آدمی ہوگا۔ علامہ البانی صحابہ سلسلۃ الحدیث الصحیحہ کے چوتھی جلد میں لکھتے ہیں کہ وہ شخص امیر معاویہ تھے، بنو امیہ کا پرتعیش انداز حکمرانی۔ معزز دوستو، سنن ابو داؤد حدیث نمبر 4131 4131 میں موجود ہے کہ بنو امیہ کی حکمرانوں کے ہوتے ہوئے تخت بچ گئے، سونے چاندی کے برتن استعمال کیے جانے لگے۔ حضرت مقدام ابن مہدی کرب نے امیر معاویہ کے دربار میں بیٹھے ہوئے اسے مخاطب کر کے کہا کہ میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں، مجھے سچ سچ بتا، کیا حضور نے مردوں کے لیے ریشم حرام نہیں کیا، سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا حرام نہیں کیا، درندوں کی کھالوں پر متکبر بن کر بیٹھنا حرام نہیں کیا؟ لیکن یہ سب صفات بنو امیہ کے حکمرانوں میں منو ان موجود ہیں۔ اپنی حکمرانی کے لیے صحابہ کرام کا قتل عام۔ دوستو، بنو امیہ نے بے گناہ صحابہ کو مارا، ان کی جائیدادیں ضبط کی، زکوٰۃ کا طریقہ بدل دیا، حج بدلا، نماز کے اوقات تبدیل کیے۔ امام حسین علیہ السلام نے حضرت امیر معاویہ کو ایک خط لکھا کہ میرے بھائی نے جو صلح کی تھی میں اس کے مطابق دیکھ رہا ہوں کہ تم آخری شرط پر قائم رہتے ہو یا نہیں کہ اپنے بعد کسی کو مقرر نہ کرنا۔ یہ خط لکھ کر جو دن میرا تیری زندگی میں گزر رہا ہے، ایک ایک بات ایسی ہے کہ تمہارے خلاف جہاد مجھ پر فرض ہو چکا ہے۔ جب آخری بات بھی انہوں نے نہ مانی، معاہدے کے خلاف یزید کو ولی عہد بنا دیا اور ولی عہدی کے لیے بھی بڑے ظلم سے کام لیا، تو پھر یہ صلح حسن عملی طور پر ختم کر دی گئی۔ معزز دوستو، صحیح بخاری حدیث نمبر 4827 4827 میں ہے کہ جب مروان نے مسجد نبوی میں نماز جمعہ کے خطبے میں اعلان کیا کہ امیر المومنین امیر معاویہ نے فیصلہ کیا ہے کہ اپنے بعد یزید کو حکمران بنا دیں، جیسا کہ حضرت ابو بکر نے حضرت عمر کو مقرر کیا تھا، اس وقت حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر نے کھڑے ہو کر کہا کہ کافر بادشاہ کا طریقہ زندہ کر رہے ہو کہ باپ مرے تو بیٹا تخت پر آ جائے۔ اسی وقت مروان نے حکم دیا کہ ان کو گرفتار کر لیا جائے۔ انہوں نے مسجد نبوی کے ساتھ ملحق حجرہ عائشہ میں بھاگ کر حضرت عائشہ کے حجرے میں پناہ لی۔ بعد میں عبد الرحمن بن ابو بکر مکہ چلے گئے، جہاں ایک غار سے ان کی لاش ملی۔ حضرت عائشہ کو بہت عرصہ تک شک رہا کہ ان کو بنو امیہ نے خفیہ طور پر قتل کروایا ہے، اور وہ اسی رنج و الم میں رہی کہ ان کے بھائی کو بنو امیہ نے شہید کیا، اور وہ اپنی وفات تک اس چیز پر نادم نہیں کہ کیسے بنو امیہ نے ان کو اکسا کر قصاص عثمان کے لیے مولا علی علیہ السلام کے مقابلے میں لا کھڑا کیا، اور خود حکمران بننے کے بعد بنو امیہ کے کسی حکمران نے قصاص عثمان کا ذکر تک نہیں کیا، اور تقریباً 96 سے 100 سال تک مسلمانوں پر زبردستی جبر کے ساتھ اپنی حکومت مسلط رکھی اور بیت المال کو بے دردی سے لوٹا۔ بس ان حکمرانوں میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کا 2 سال 5 ماہ اور 4 دن کی شاندار اسلامک حکومت رہی، جسے بنو امیہ کے اپنے ہی روسا نے زہر دے کر شہید کر دیا تھا، کیونکہ انہوں نے تمام بنو امیہ کے شہزادوں کی عیاشیاں اور لوٹ مار کو ختم کر دیا تھا۔ اسی وجہ سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ بنو امیہ کے حکمران صرف دنیاوی حکمران تھے اور ایک بادشاہت مسلمانوں پر قائم رکھی تھی۔ اسی کے ساتھ مجھے آج کے ویلاگ سے اجازت دیجیے۔ اگر آج کی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، اور واقعہ کربلا کی مکمل تفصیل جاننے کے لیے ہمارے آنے والی ویڈیو ضرور دیکھیں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل نبیل شاہ آفیشل کو سبسکرائب نہیں کیا، ابھی کر لیجیے، اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کرنا مت بھولیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، بہت جلد اپنے اگلے ویلاگ میں آپ سے دوبارہ مخاطب ہوگا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اپنے عزیز و اقارب اور گرد و نواح میں رہنے والے لوگوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔